हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े के नावल और कहानियाँ हमारे चैनल पे एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना बना ले तहरीर सीमा शाहिद किस्त नंबर 9। ये कहानी है एक अरबी लड़की और टर्किश लड़के की। थोड़ा सा हट के लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी और प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। इससे राइटर को बूस्ट मिलता है मज़ीद लिखने के लिए। चलें, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते, शुरू करते हैं अपना बना ले किस्त नंबर 9। वो हाथ में लकड़ी पकड़े चूल्हे के आगे खड़ी थी। पीने का पानी उबलने के लिए रखा हुआ था और उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। काश ज़ावियार पीस यूसुफ सफ़ीर जैसा औरतों की इज्जत करने वाला मर्द होता, अनाविया ने सोचा। उस रात जब वो सबके सामने फ़र्जी मिसेस यूसुफ बनकर आई थी, तब जिस तरह सब लोग उससे प्यार से मिले और यूसुफ का रवैया वो भुला नहीं पा रही थी। वो कितने फ़ख्र से उसको अपने अजीज़ व अक़ारिब में मुतारिफ़ करवा रहा था कि कई जगह तो उसे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे ये सब सच हो और यूसुफ वाकई उसका शौहर हो, जिसके साथ जिसकी मजबूत बाहों में वो खुशी खुशी सारी ज़िंदगी गुजारते। हाय अल्लाह, लकड़ी का टुकड़ा आग पकड़ चुका था और उसकी तपिश से घबराकर चिल्लाते हुए अनाविया ने अपने हाथ में सुलगती हुई लकड़ी फर्श पर फेंक दी थी। शोर सुनकर यूसुफ तेज़ी से किचन के अंदर आया और फर्श पर पड़ा सुलगता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाकर तेज़ी से चूल्हे में झोंककर अनाविया की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अपना हाथ पकड़े खड़ी थी। तुम ठीक हो? वो उसकी तरफ बढ़ रहा था जब वो घबरा कर पलटी। मैं ठीक हूँ, बस घबरा गई थी। उसने साइड पर रखे ठंडे पानी के डॉल में अपना हाथ डाल दिया। क्या तुम्हारा हाथ जला है? यूसुफ ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं तो, वो साफ मुकर गई। तो वो उसे देखता हुआ बाहर निकल गया, जहाँ वो रात के खाने का इंतज़ाम करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो बड़ी मुश्किल से उल्टे सीधे अंदाज में नाश्ते के बर्तन धोकर फारिग हुई थी कि यूसुफ वापस किचन में आया। मैंने कैबिन के अंदर वाले वॉशरूम में तुम्हारे लिए गरम गरम पानी का इंतज़ाम कर दिया है। तुम जाओ नहा लो, इससे पहले वो ठंडा हो जाए। यूसुफ की बात सुनकर अनाविया की आंखें चमक उठी थीं कि वो दिन में 2 बार नहाने वाली 2 दिन से नहाई नहीं थी। आपका बहुत शुक्रिया, सच्ची आप बहुत अच्छे हैं। चमकती हुई आंखों से यूसुफ को देखते हुए उसने दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसे सर खम करते हुए यूसुफ ने कबूल किया। अगर हर बार तुम्हारे लिए पानी गर्म करके देने पर तुम मुझे इसी अंदाज में देखोगी तो कसम से सिर्फ तुम्हारा ये अंदाज देखने के लिए मैं तुम्हें दिन में 3 बार नहाने पर मजबूर कर दूंगा। यूसुफ ने उसे छेड़ा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शहजादी साहिबा, आप जाकर अपना शाही गुस्ल कीजिए, मैं तब तक पास में शिकार करके आता हूँ। इस वक्त यहाँ बहुत से हिरन और मुर्गाबियाँ निकली हुई होती हैं। वो होल्स्टर में गन और जेब में चाकू रसता हुआ बोला। शिकार? मगर क्यों? अनाविया ने हैरत से सवाल किया। लंच और रात को खाना नहीं खाना क्या? सोच रहा हूँ तुम्हें हिरन खिलाते हैं। मगर अभी तो सिर्फ सुबह के 10 बजे हैं, आप अभी जा रहे हैं? मोहतरमा ऐनी साहिबा, ये जंगल है, यहाँ शिकार सुबह ही किया जाता है, वरना आप खुद शिकार हो जाते हैं। वो संजीदगी से बोला। अच्छा ठीक है, मगर हिरन नहीं, आज आप बत्तख का या टर्की का शिकार कर लें, वो लाइट फूड होता है। अनाविया ने मशवरा दिया तो वो इस बात में सर हिला गया। तुम अंदर जाओ, मैं दरवाज़ा लॉक करके जाऊंगा। वो हिदायत देता हुआ बाहर जाने लगा। सुनिए, अनाविया ने उसे पुकारा तो वो जो दरवाजे तक पहुंच चुका था रुका और पलट कर उसे देखा। आप कब तक वापस आएंगे? अनाविया ने सवाल किया। बस आधे घंटे तक। क्यों? यूसुफ ने जवाब देते देते अबरूज खाकर पूछा। बस ऐसे ही, मैंने सोचा अगर आप वापस नहीं आए तो मुझे क्या करना होगा। वो साफ गोई से बोली। मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा? यूसुफ ने दिलचस्पी से उसे देखा।
آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہاں انسان خود بھی شکار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ راستہ بھٹک جائیں، تو پھر میرے پاس بیک اپ پلان تو ہونا چاہیے نا۔ اناویہ کی بات سن کر یوسف نے اپنا سر دھنتے ہوئے اسے دیکھا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کا یہ غلام آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، آپ فکر مت کریں، وہ طنزیہ انداز میں بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اناویہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی اور سوٹ کیس کھول کر ایک مناسب سا لباس نکال کر باہر نکلی اور اس کیبن کے اندر موجود واحد باتھ روم کا رخ کیا۔ اندر خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک کونے پر لوہے کا چھوٹا سا آتش دان تھا جس میں کوئلے دہک رہے تھے تاکہ واش روم گرم رہے۔ یقیناً یہ سب انتظامات اس کے لیے یوسف نے کیے تھے۔ وہ اسے سوچ کر مسکرائی۔ سائڈ پر ایک باتھ ٹب نما ایریا تھا جس میں ٹھنڈا پانی بھرا ہوا تھا اور دو گرما گرم بھاپ اڑاتے پانی کی لوہے کی بالٹیاں بھری رکھی تھیں۔ ایک سائڈ پر چھوٹی سی لکڑی کی میز پر شیمپو، کنڈیشنر اور صابن رکھا ہوا تھا۔ اناویہ نے گنگناتے ہوئے گرم بالٹی کا پانی باتھ ٹب میں مکس کرنا شروع کر دیا، پھر انگلی ڈال کر پانی کا درجہ حرارت چیک کر کے خود بھی باتھ ٹب میں بیٹھ گئی۔ 2 دن بعد اسے گرم پانی ملا تھا۔ ایک سکون سا اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے پانی میں بیٹھی ہوئی تھی جب باہر سے یوسف کی آواز آئی، اینی۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا، پر اس کی آواز سن کر وہ گھبرا گئی کہ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر سکتی۔ اینی، سو گئی ہو کیا؟ یوسف نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اسے ایک بار پھر پکارا۔ نہیں تو، آپ کہیں کیا کام ہے، اور آپ تو شکار پر گئے تھے، ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ دل کڑا کر کے بولی۔ میں بس اتنا بتانے آیا ہوں کہ 2 گھنٹے لگا کر یہ 2 بالٹی پانی باہر لکڑی پر گرم کیا ہے، پورا استعمال مت کرنا، ایک بالٹی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میں آج جانے سے پہلے شاور لے کر فریش ہونا چاہتا ہوں، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ جانے سے پہلے؟ اناویہ اس کے الفاظ پر چونکی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اناویہ نے حیرت سے سوال کیا۔ ہائیکنگ پر، اس نے جواب دیا، مگر اناویہ کی تو اپنی پریشانیاں تھیں۔ یوسف، میں تو ہائیکنگ کے لیے کوئی ڈریس لائی ہی نہیں، میں کیا پہنوں اب؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ تمہارے پاس جینس اور شرٹ ہے نا، وہی پہن لینا، اب جلدی کرو، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، میں بھی بس 15 منٹ میں کوئی بطخ پکڑ کر لاتا ہوں۔ وہ اسے ہدایت دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یوسف کے جاتے ہی وہ دیر تک پانی میں بیٹھ کر انجوائے کرنے کا ارادہ ترک کر کے جلدی جلدی نہا کر باتھ ٹب صاف کر کے اپنا ڈریس پہن کر اپنے کمرے میں آئی اور اپنا چھوٹا سا بیگ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تو گھر سے بھاگتے ہوئے بس چند جوڑے ہی رکھ کر لائی تھی۔ اس نے اپنی جینز اٹھائی اور اس کے ساتھ وہی ایئرپورٹ پر پہنی ہوئی ٹی شرٹ اٹھائی اور تیار ہونے لگی۔ کپڑے بدل کر اس نے برش اٹھایا اور دیوار پر لگے بوسیدہ سے پرانے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے سنہری کمر سے تھوڑا اونچے بالوں کو سلجھانے لگی۔ بال سلجھا کر انہیں کھلا چھوڑ کر وہ اپنی تیاری فائنل کرنے لگی۔ گھر سے وہ جاگرز شوز پہن کر ہی فرار ہوئی تھی تو شکر کے شوز اس کے پاس تھے۔ یوسف واپس آ چکا تھا کہ باہر سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنا اسکارف اٹھا کر باہر نکلی تو یوسف کچن سے نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ شکار کرنے گئے تھے کہ ہونے؟ اناویہ نے اس کے خون میں ڈوبے ہاتھ دیکھ کر سوال کیا۔ آپ کی فرمائش پر مرغی پکڑ کر حلال کی ہے، اس کا خون ہے یہ۔ اب اندر جاؤ، اسے دھو کر اس میں مسالہ لگا کر رکھ دو، جب ہم ہائیکنگ سے واپس آئیں گے تو وہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکی ہوگی، باربیکیو کرنے میں مزہ آئے گا۔ اس نے واش روم کا رخ کرتے ہوئے اناویہ کو ہدایت دی۔ میں؟ اناویہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جی محترمہ، آپ، اس نے کنفرم کیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں مرغی کی لاش کو ہاتھ لگاؤں؟ وہ تو سوچ کر ہی مرنے والی ہو گئی تھی۔ کھاتے ہوئے بھی تو ہاتھ لگائیں گی، تو ابھی لگانے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں کرتی ہوں، وہ مرے مرے لہجے میں بولتی ہوئی اس قدیم طرز کے بنے کچن میں داخل ہوئی اور یوسف اس کا انداز دیکھ کر ہنستا ہوا شاور لینے چلا گیا۔ لکڑی کے ڈول میں ٹھنڈے پانی کے اندر تازہ مرغی کے کٹے ٹکڑے ڈوبے ہوئے تھے۔ اناویہ نے اپنی آستینیں اونچی کر کے سانس روک کر اپنا ہاتھ ڈول میں ڈالنے کی کوشش کی مگر نہیں کر سکی۔
وہ ناز و نام میں پلی عربی شہزادی، اس نے تو آج تک کچا گوشت دیکھا تک نہیں تھا، اور یہاں وہ مرغی کو بعد میں دھونے کا ارادہ کر کے مسالے کی تلاش کرنے لگی۔ میز پر تازہ توڑے ہوئے دو ٹماٹر، چند کھیرے، لیمو رکھے ہوئے تھے۔ اب اس میں سے مسالہ کون سا کنسیڈر ہوگا، وہ الجھی۔ سوچ سمجھ کر اس نے پہلے ٹماٹر، کھیرے اور لیمو اچھی طرح سے دھو کر میز پر رکھے۔ اس کا ارادہ مرغی پر لیمو اور نمک لگا کر رکھنے کا تھا۔ لیمو کاٹ کر اس نے اس کا رس ایک مٹی کے پیالے میں نکال کر اس میں اچھی طرح سے نمک اور کالی مرچ ملائی۔ جتنا آرام سے وہ کام کر رہی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان معاملات میں بالکل اناڑی تھی۔ اب مرحلہ مرغی پر نمک اور نیمو لگانے کا تھا۔ وہ ہمت کر کے دوبارہ مرغی کے ڈول کے پاس آئی۔ اللہ میری مدد کر، مجھے اس مرغی کو ہاتھ لگانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑے صدقے دل سے دعا مانگ رہی تھی۔ یوسف 5 منٹ میں تیزی سے نہا کر باہر نکلا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ عربی شہزادی کچھ نہیں کر سکے گی۔ جینز کے اوپر بنیان اور کندھے پر تولیہ ڈالے وہ کچن میں آیا تو محترمہ آنکھیں بند کیے زور زور سے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتا ہوا نفی میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ تم رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا۔ اس نے ڈول اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آواز سن کر اناویہ نے تیزی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ یس، میں یہ نہیں کر سکتی، اس نے فوری تسلیم کیا۔ میں پیسز دھو کر تھالی میں رکھتا ہوں، تم لیمو، نمک اور کالی مرچ لگاتی جاؤ۔ اس نے اناویہ کی مشکل آسان کی۔ وہ اچھی طرح سے ایک بڑا پیس دھو کر اناویہ کے سامنے رکھ کر دوسرا دھونے لگا تھا۔ اناویہ نے لکڑی کا چمچہ اٹھا کر اس میں لیمو نمک والا رس بھرا اور میز سے دور کھڑی ہو کر احتیاط سے بنا مرغی کو ٹچ کیے اس پر لیمو چھڑکنے لگی۔ یوسف نے تعصب سے اسے دیکھا اور سیدھا ہوا۔ پاپا کی پری، تم یہ سب مت کرو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ میں کر لوں گا، جاؤ جا کر ریڈی ہو جاؤ، ہم 10 منٹ میں نکلنے والے ہیں۔ یوسف نے اس کے ہاتھ سے لیمو، چمچ سب لے لیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اناویہ نے بھی مروت نہیں دکھائی اور جلدی سے پلٹ کر آتشدان کے پاس رکھے کشنز پر بیٹھ گئی۔ یوسف چکن میرینیٹ کر کے اچھی طرح سے ہاتھ دھو کر باہر نکلا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ وہ اناویہ کو اسی حلیے میں دیکھ کر چونکا۔ میں تیار ہوں، وہ بولی۔ تم نے کوئی جیکٹ نہیں لی؟ باہر بہت تیز ہوا اور ٹھنڈ ہوگی۔ میرے پاس جیکٹ نہیں ہے، پر آپ فکر مت کریں، میں مینج کر لوں گی، اناویہ نے اسے یقین دہانی کروائی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جینز پر ہائی نیک اور جیکٹ پہنے وہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اور مردانہ جیکٹ موجود تھی کہ وہ ادھر آتا رہتا تھا اور اپنے ایکسٹرا کپڑے یہاں ایمرجنسی کے لیے رکھتا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے اناویہ کو بلایا تو وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آئی، جو اس وقت بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ جیکٹ پہنو، اس نے ہاتھ میں پکڑی جیکٹ اناویہ کو تھمائی تو وہ اس بات میں سر ہلا کر جیکٹ پہننے لگی۔ اناویہ کے وہ جیکٹ گھٹنوں تک آ رہی تھی اور خاصی ڈھیلی بھی تھی۔ وہ اس حلیے میں خاصی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کر کے یوسف نے جیکٹ کی زپ اپنے ہاتھوں سے بند کر کے اس کے سنہری لچھے دار بالوں کو جیکٹ سے باہر نکالا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت اور خوشبودار ہیں، اس نے بلا جھجک تعریف کی، مگر ادھر جنگلات میں یہ جھاڑیوں سے الجھ کر خراب ہو سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم انہیں باندھ لو۔ وہ دوستانہ انداز میں مشورہ دے رہا تھا۔ اناویہ نے سر ہلا کر خود کو 2 قدم پیچھے کر کے اپنے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور جلدی جلدی پہلے ایک حصے کی چٹیاں باندھ کر اپنی جینز کی پاکٹ میں ٹٹول کر ہیئر بینڈ نکال کر چٹیاں کو سیکیور کیا، پھر جلدی سے اسی طرز پر دوسری چٹیاں باندھی۔ یوسف دلچسپی سے اسے یہ عمل کرتا دیکھ رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، اناویہ نے فارغ ہو کر یوسف کا اپروول لینا چاہا۔ ہاں، یہ بہتر ہے۔ وہ اس کا ناقدانہ انداز میں جائزہ لینے کے بعد کچن میں گیا اور پانی کی 2 گاگل نما بوتلیں لے کر باہر نکلا۔ یہ لو، اس نے ایک بوتل اناویہ کی سمت بڑھائی اور دوسری اپنے پاس رکھی۔ چلو ایک مزیدار ٹرپ پر چلتے ہیں۔ جاری ہے۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول؟
کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، اور ہمارے دوسرے ناولس کو بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ ساری محنت ہم سب آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ خوش رہیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے، اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔